नाम तो तैयबा था, लेकिन अरब उसे यस्रिब कहते थे। अरबी में यस्रिब तकलीफ और बीमारी के मकाम को कहा जाता है। ये बात थी भी दुरुस्त। पूरे अरब में सबसे ज़्यादा बारिशें इसी इलाके में होती थीं, लिहाजा वादी में जहरीले मादे पैदा हो गए थे। जो भी तैयबा में कदम रखता बीमार हो जाता, लेकिन फिर वहाँ मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मुहक्किकीन कहते हैं ये अगस्त 622 ईस्वी का पहला हफ्ता था, लेकिन कुछ का ख्याल है ये अक्टूबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में 14 दिन क़याम के बाद यस्रिब में दाखिल हुए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने दफ बजाकर आपका इस्तकबाल किया। इस वाक़े के 1000 और कई साल बाद हम ठीक उसी जगह पर खड़े थे। सामने एक कदीम किले के आसार थे। शेख साहब ने किले की तरफ इशारा करके बताया, वो बच्चियां वहाँ खड़ी होकर दफ बजा रही थीं। करीब ही एक मस्जिद थी। बताया गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत की पहली नमाज जुमा अदा फरमाई थी। किले और मस्जिद के दरमियान एक अहाता था और अहाते में एक चबूतरे के आसार थे। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की दरख्वास्त पर नमाज अदा की थी। पलकों पर आंसू आबशार की तरह गिरने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे बढ़े तो यस्रिब मदीना बन गया और तैयबा, मुनव्वरा और फिर ये शहर दुनिया में सुकून, ईमान, शिफा और कबूलियत का मरकज़ बन गया। और ये शहर क्या है? आप इसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे सुलगते कोयलों पर चलते चलते ऐसी वादी में आ गए जहाँ गुलाब की नरम पत्तियाँ बिछी हैं और हवा अंबर और मुश्क से जन्म ले रही है। दुनिया भर के दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, मासवाए मदीना के अशजार के। ये बेअदबी है। डॉक्टर साहब ने अरबी का एक शेर पढ़ा और क्या नाजुक एहसास और हज़ारों लाखों फूलों में गुंधी फिक्र थी। शायर ने कहा, अगर तुम्हें मदीने में सुकून नहीं मिलता तो फिर कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हारी दुआएं मदीने में कबूल नहीं होती तो फिर कहाँ होंगी? अंसार को बड़ी शिद्दत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार था। वो रोज़ सुबह घरों से निकलते और शहर से बाहर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगते। सूरज डूबता तो साथ ही आस भी डूब जाती, लेकिन सुबह सवेरे सूरज के साथ शौक़े दीद फिर आँख खोल लेता। उस दिन बेइंतहा गर्मी थी। लोग शाम से पहले ही मायूस हो गए, लेकिन जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ने कबाब में कदम रखा, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ए लोगो, तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया का नारा लगाकर गलियों में दौड़ने लगा। उम्मीदें एक बार फिर तुलू हो गईं। 14 दिन बाद
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں جانثار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے گھروں، کھیتوں، باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ تاریخ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں پھولتی جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مسلم مکیوں کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ چند نادان انصار نے یہ تقسیم ناپسند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے جاؤ؟ انصار نے بے اختیار ہو کر چیخے، ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں، اور پھر وہاں گریے کا سیلاب آ گیا، داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ اور بکریاں لے گئے اور انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد و نوش لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے، دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ افروز لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ عطر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھو۔
باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں، آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور میرے سارے اعضاء آنسو بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تاریخ پہ بہت اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں 12 ربیع الاول نہیں تھی، علماء کہتے ہیں کوئی اور تاریخ تھی۔ جو بھی تاریخ ہو، یہ سچ ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان سے ایک بار پھر دعا ہے کہ ہم پر نظر دوڑائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ملک پر رحم فرما دیں، ہمارے ملک کے لوگوں پر رحم فرما دیں، سفارش کریں اپنی، ہمارے ملک کو سیلاب سے بچا لیں، ہمارے ملک کو زلزلوں سے بچا لیں، ہمارے ملک کو ظالموں سے بچا لیں، ہمارے ملک پر جو لوگ مسلط ہیں ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ وہاں لوگ کشکول لے کر آتے ہیں، ہم تو وہاں جا بھی نہیں سکتے، ہماری تو اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، اور شرم بھی بہت آتی ہے کہ کس طرح آپ کے پاس جائیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کیا تھا۔ 60 سال ہو گئے اور ہم اس دن کو مناتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے غازیوں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم نے اپنے غازیوں کے ساتھ کیا، جو کچھ ہم نے اپنے شہیدوں کے ساتھ کیا، وہ ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبرنامہ چھوٹا سا آپ کے جو ہے وہ نظر کروں۔ پہلی جو خبر ہے وہ یہ کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً وہ 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اگست میں، جس طرح میں نے ابھی مصیبتوں کا ذکر کیا، ٹیکسٹائل مل کی برآمدات جو ہیں وہ گر گئی ہیں، اور بہت زیادہ گری ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ان میں 6.90 کی کمی آئی ہے۔ میں نے آپ کو کپاس کا بتایا تھا کہ ہماری ٹیکسٹائل جو ریڑھ کی ہڈی ہے برآمدات کی، وہ متاثر ہوگی، اور اس نے متاثر ہونا شروع کر دیا ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود کہ کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا،
गिरफ्तारियां होंगी, चीनी दरामद कर ली गई है, वो सारा झूठ साबित हुआ है। और पूरे मुल्क में चीनी जो है वो तकरीबन 195, 196 और 200 रुपए किलो बिक रही है। आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, तो वो ये खुद हैं, तो लिहाजा ज़ाहिर है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि चीन ने फौरी तौर पर $20 लाख की जो है वो इमदाद दी है। अगर चीन देखा जाए, चीन का हजम देखा जाए, चीन की मिशत देखी जाए तो ये बहुत कम है। $20 लाख चीन की तरफ से आना ये ख़तरे की अलामत है। लेकिन आप जानते हैं और चीनी भी जानते हैं कि यहाँ कौन सा इंतज़ाम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करप्शन की क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये इमदाद बहुत कम है। तो उसके बाद अगली खबर ये है कि जहाँ पे मेरिट होता है ना, तो वहाँ पे यही हाल होता है। तारीख़ में पहली दफ़ा बरतानिया की वज़ीर दाखिला एक पाकिस्तानी बरतानवी खातून, नाम है उनका शबाना महमूद, वो वज़ीर दाखिला बनी है। इसको मेरिट कहते हैं। यानी पाकिस्तान से माइग्रेटेड एक खातून बरतानिया की वज़ीर दाखिला बन गई हैं, क्योंकि वहाँ पे बिलावल जरदारी नहीं है, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पे ये ख़ानदान नहीं है, वहाँ मेरिट है। उन्होंने काम किया। पहले कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरपर्सन थी, एक वारसी थी, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी पाकिस्तानी थी, वो चेयरपर्सन थी कंजर्वेटिव पार्टी की। अब ये शबाना महमूद वज़ीर दाखिला बनी है। उसके बाद जुलाई और अगस्त में जो अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, मादरत, जुलाई और अगस्त में सिर्फ ये 85 अरब रुपया, नहीं सॉरी 85 अरब रुपया तनख्वाहदारों से टैक्स लिया गया है। 85 अरब रुपया 60 दिनों का। अब ये आप असम्बली के अरकान पर लागू करें, सेनेट पे लागू करें, वज़रा पे लागू करें, आया उन्होंने इतना टैक्स दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि तनख्वाहदारों पे पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि 495 अरब पिछले साल इन्होंने सिर्फ तनख्वाहदारों से इकट्ठा किया। इन 2 महीनों में 85 अरब जो है वो इकट्ठा किया गया। आज आपको एक गाजी की दास्तान सुनानी है। इस बंदे को सेवियर ऑफ लाहौर कहा जाता था, और इसके जो दुश्मन थे, जिस भी दुश्मन ने किताब लिखी, उन्होंने इस शख्स का नाम लिखा। इस शख्स का नाम था सैयद सज्जाद हैदर। इस शख्स ने पठानकोट पे हमला किया, और दुश्मन लिखते हैं कि उस वक्त MiG-21 जो आज का राफेल था, उस वक्त इसने 13 जहाज तबाह किए थे। ये स्क्वाड्रन लीडर थे, और इनके स्क्वाड्रन का नाम था शेर दिल। आखिरी दिनों तक वो शेर दिल की टोपी इस्तेमाल करते थे। और पाकिस्तान का जो तीसरा बड़ा एजाज़ है, वो इन्होंने 17 जुरत हासिल किया। इन्होंने जो है वो टैंकों पे इतना मौलिक हमला किया था 6 सितंबर को कि टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि टैंकों पर दूसरी जंग अजीम के बाद अगर सबसे बड़ा हमला था तो वो सैयद सज्जाद हैदर ने किया था, और टैंकों को मलियामेट कर दिया। फिर ये एक जो है ना वो कर बैठे, जो है ना वो गलती कर बैठे। गलती इन्होंने ये की कि ये इमरान खान के हामी बन गए। इन्होंने एलानिया तौर पे PTI को वोट डाला। ये बाहर एहतजाज करने के लिए निकले, और एक 2 टके का SHO थानेदार राशि हरामखोर वड़ाइच, ये नून लीग का है, मस्जिद में ऐलान भी करता है कि अगर किसी ने पतंग उड़ाई तो उसके वालदैन को रोड पे जूतियाँ मारेगा मुर्गा बनाकर। ये वड़ाइच, इसने इस शख्स को धक्के दिए, सैयद सज्जाद हैदर को, और वो रो पड़ा। और उसने कहा था अगर मैं न होता तुम आज भी इंडिया की एक कॉलोनी होते। ये सैयद सज्जाद हैदर था, और इसको इंस्पेक्टर वड़ाइच कहता है कि तुम लोगों ने जो है वो कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, तुम्हारे लोगों ने, जहाँ से दफ़ा हो जाओ। सफ़ेद बालों वाली खातून या एहलिया के साथ उसको धक्के दिए गए और उसको रोड से हटाया गया। जब उसने सोराब बरकत को इंटरव्यू दिया तो वो लगातार रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोया। अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन वो सिस्टम से नाराज़ गए।
سسٹم سے، پاکستان سے ناراض گئے۔ ان کو سرگودا اور لاہور کا سیویئر کہا جاتا، نجات دہندہ کہا جاتا۔ ان کو خطاب ملا تھا دی فالکن آف پاکستان، پاکستان کا شاہین۔ یہ خطاب ملا تھا سجاد حیدر کو، لیکن سجاد حیدر کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ڈاکٹر AK خان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہماری روایت ہے۔ ہم محسن کوش قوم ہیں۔ بہرحال اس جو ہے نا وہ ہیرو کو، وہ جو فاتح 1965 تھا، اس کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تھانے دار سے، جو پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت جب وہ پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کر رہا تھا، اس سے دھکے مروائے۔ اور قصور کیا تھا کہ تم عمران خان کے حامی ہو، تم نے اعلانیہ طور پہ عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ جب یہ شخص ووٹ دینے گیا 8 فروری کو، تو ووٹ دینے سے پہلے اس نے تقریر کی تھی کہ عمران کو ووٹ ڈالیں، اور رات کو اور اس سے اگلے دن یہ ہزاروں قطار رو رہا تھا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سید سجاد حیدر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جو قوم انہیں نہ دے سکی تو وہ اللہ پاک انہیں ضرور دیں گے، اور وہ جنت کی فضاؤں میں اسی طرح اڑیں گے جس طرح 1965 میں پاکستان کی فضاؤں میں وہ اڑے تھے۔ عمران خان کی جان لینی ہے، یعنی استغفر اللہ معاذ اللہ، اور جو ہے نا خدا نخواستہ جان لینی ہے، لیکن ایک بندے کی تلاش ہے۔ بندہ کون ہے؟ بندہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور پھر کیا ہوا سندھ میں، پورے پاکستان میں کیا ہوا؟ پھر اچانک جو ہے نا وہ بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ آصف علی زرداری نمودار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کھپے، پاکستان زندہ باد۔ یہاں 2 تھیوریاں ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ پاکستان کو بچا لیا گیا، اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ پرویز مشرف کو ریسکیو کیا گیا، پرویز مشرف کو بچایا گیا، کیونکہ قاتل کے ڈانڈے آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال جو بھی تھا تو بچا لیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے، اگر عمران خان کو ختم کرتے ہیں، خدا نخواستہ مارتے ہیں، تو جو پہلا بیک لیش آئے گا نا، جو پہلی رکاوٹ ہے وہ KPK ہوگا۔ جو KPK کی مزاحمت ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ پھر دوسری رکاوٹ دیکھا جا رہا ہے پنجاب کو، کہ پنجاب نے بھی بغاوت کی، پنجاب نے بھی ہماری مرضی کے خلاف ووٹ ڈالا۔ جب 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی کی حکومت بنی تھی، اس وقت بھی پنجاب نے بغاوت کی۔ حالانکہ پنجاب ہمیشہ جیتے ہوں کے ساتھ ہوتا ہے، پنجاب میں بھی بغاوت کا خطرہ ہے۔ اب کام کس پہ ہو رہا ہے؟ کام اس پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کھپے والا کوئی شخص جو ہے نا وہ مل جائے، ابھی تک نہیں ملا۔ سپورٹرز کو پیغام یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی ریپلیسمنٹ کو قبول نہیں کرنا، متبادل قبول نہیں کرنا۔ کیا گنڈا پور، کیا بیرسٹر گور، کیا شاہ محمود قریشی، کوئی بھی عمران ہی ہے۔ عمران کے بغیر جو ہے نا، ہاں ویسے تو ظاہر ہے سارے اللہ کی مخلوق ہے، سیاستدان بھی ہیں یہ وہ، لیکن اگر آپ نے عمران کا متبادل کسی کو مان لیا، چاہے وہ عمران خان کے خاندان کا بھی کوئی بند ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، حفیظ اللہ نیازی ٹائپ، آپ نے اس کی بات بھی نہیں ماننی، آپ نے اس کو بھی سپورٹ نہیں کرنا کہ پاکستان کھپے کا جو ہے نا وہ کوئی نعرہ لگا دے۔ وہ بندہ نہیں مل رہا۔ علی مین گنڈا پورا آپ کے سامنے، بیرسٹر گوہر آپ کے سامنے، سارے سامنے آپ کے۔ وہ کل مشال یوسف زئی کو سینیٹر بنایا، اب وہ علیمہ خان کے جو ہے نا وہ خلاف ٹویٹ کر رہی ہے۔ مشال یوسف زئی میں ایک خوبی ہے، ایک کہ وہ عورت ہے اور خوش شکل ہے، پھر آگے آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیں وہ کس طرح سینیٹر بن گئی۔ اس کو گھر والے دال نہیں دیتے۔ مارک ٹوین نے کہا تھا نا کہ بعض عورتیں اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی، یہ مارک ٹوین نے کہا تھا۔ عورت آپ سمجھ جائیں، وہ ٹویٹ کر رہی ہے۔ کتنی موجیں کی پٹھانوں نے، ورکروں نے نہیں، یہ نام نہاد لیڈروں نے کتنی موجیں کی۔ اس کو جانتا کون تھا؟ پاکستان کی سب سے کم عمر سینیٹر بن گئی، علیمہ خان کے خلاف ٹویٹ کر رہی ہے۔
اگر آپ لوگوں نے عمران خان کا متبادل تیار کر لیا، اگر آپ عمران خان جتنا اسے چاہنے لگے، اس کی بات ماننے لگے، پھر یوں عمران ختم ہوگا، یوں یہ میں آپ کو بتا دوں واضح طور پہ، عمران خان کو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ بھی پھڈا پڑا ہوا ہے کہ جرنیل نون لیگ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے عمران خان کو ختم کریں، ذرائع کہتے ہیں نون لیگ نہیں چاہتی، نون لیگ اتنی ڈرپوک ہے، ہاں وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک سے باہر بھیج دیا جائے یا سیاست میں نہ آنے دیا جائے یا جیل سے نہ نکالا جائے، یہ نہیں چاہتی کہ ختم کر دیا جائے، یہ کوئی اور چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال پیغام یہ ہے، اور پیغام کو پھیلانا یہ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران کا متبادل قبول نہیں کرنا۔ عمران ہے، عمران احمد خان نیازی، والد اکرام اللہ خان نیازی، جس کی ماں کا نام شوکت خانم ہے، وہ ایک ہے۔ اگر آپ نے متبادل مان لیا، متبادل تیار کر لیا، جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے گا کہ جب ہم عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ کریں گے، کچھ کہیں گے، تو وہ اگر بندہ آپ نے تیار کر لیا، ان کو تیار کر کے دے دیا، تو پھر آپ عمران خان کی جان مزید خطرے میں ڈالیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جی 1971 میں کیا ہوا تھا، یعنی عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن ادھر اپنا اقتدار قائم رکھنا تھا، اپنے اقتدار کو طوالت دینی تھی۔ یحییٰ خان، فیصلہ نہیں مانا گیا، اجلاس نہیں ہونے دیا گیا، ملک توڑ دیا گیا۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جنرل یحییٰ، جنرل AA نیازی، جنرل عبدالحمید، جنرل مٹھا، جنرل گل حسن، جنرل غلام عمر، ان کے نام موجود ہیں اس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں، کہ ان کا اپنا کھاتا چلتا رہے۔ 2024 میں کیا ہوا، یعنی پولیٹیکل سائنس ہے نا، ملک کی کیا صورتحال ہے، ملک میں انریسٹ نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، سرمایہ کاری زیرو نہیں ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں ہیں، لوگوں کی بات نہیں مانی گئی، اپنے سٹوجز، اپنے پپٹس، اپنے بوٹ پالشی لائے گئے، انہوں نے کون سا مسئلہ حل کیا ملک کا۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آج موضوع ایسا تھا، عید میلاد النبی اور 6 دسمبر، آپ نے ناراض نہیں ہونا، گالیاں نہیں دینی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔